अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, वीडियो के स्टार्ट में ही आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम आज मौजूद हैं मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा में, यानी बैतुल्लाह में। तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें करनी है, तो आपसे यहीं पर बैठ के कर लेती हूँ। आज की वीडियो में मनाजिर तो आप देख रहे हैं मस्जिद हराम के मक्का के, लेकिन हम बात करेंगे आपसे मदीना पाक में रियाजुल जन्ना में जाने की, यानी कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए किस तरह जाया जा सकता है, ख़वातीन के लिए परमिट कैसे लें, कहाँ से लें और कितनी देर का परमिट मिलता है और हाज़िरी किस तरह होती है, ये सारी डिटेल्स हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जी, तो आपको मालूम ही होगा, आप में से बहुत सारे लोग जो पहले जा चुके हैं या अगर नहीं जा चुके तो मैं बताती चलूँ कि कोविड-19 से पहले जब भी आप ज़ियारत के लिए जाते थे तो ख़वातीन के लिए 2 औकात में रियाजुल जन्ना की ज़ियारत खुलती थी। रियाजुल जन्ना क्या है? रियाजुल जन्ना है एक टुकड़ा जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे मिंबर से और मेरे घर के दरमियान जो हिस्सा है वो गोया जन्नत है। तो रियाजुल जन्ना उसको कहा जाता है। इसी में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है अपने 2 सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक के साथ यहीं पर मदफून है। रोज़ा अक़दस में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हाज़िरी के लिए उनको सलाम पेश करने के लिए जब रोज़ा अक़दस में ख़वातीन जाती हैं तो वो रियाजुल जन्ना उसको कहा जाता है। जी, तो बात मैं कर रही थी कि कोविड-19 से पहले जब आप ज़ियारत के लिए जाती थी, ये मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ, तो ख़वातीन के लिए 24 घंटों में 2 औकात में ज़ियारत खुला करती थी। एक फ़जर के फ़ौरन बाद और दूसरी इशा के फ़ौरन बाद। तो ख़वातीन मर्द हज़रात जो हैं वो हर वक्त सलाम के लिए जा सकते थे, लेकिन औरतों के लिए हर वक्त यह हिस्सा खुला नहीं होता था। इनके लिए सिर्फ़ ये 2 औकात होती थी। तो अब कोविड-19 के बाद से इन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने रश कम करने के लिए और रश से बचाने के लिए इन्होंने एक ऐप बनाई जिसका नाम है नुस्क। ये आप अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं, ये टोटल फ्री है। तो आप नुस्क ऐप आपने डाउनलोड कर ली? जी, तो मैं बात कर रही थी कि जब आप नुस्क ऐप डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में, जो कि टोटल फ्री है, उसके अंदर आप अपना नाम और अपना वीज़ा नंबर एंटर करेंगे तो आपको जिस दिन की स्लॉट आप चाहिए होंगे आपको उस दिन की स्लॉट आप बुक कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस दिन की स्लॉट चाहिए होगी वही बुक होगी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। तो ये भी हो जाता है कि आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन बसा औकात ऐसे होता है कि एक हफ़्ता भी लग जाता है रश की वजह से। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जब आपने जाना हो अपने घर से ही या कम से कम मक्का पाक में ही जब आप हो तो उस वक्त आप अपना परमिट ले लीजिए, अपनी स्लॉट बुक कर लीजिए, क्योंकि रश की वजह से हमेशा 3-4 दिन के बाद ही जाकर स्लॉट मिलती है। यहाँ पर एक और ज़रूरी बात मैं आपसे शेयर कर लूँ कि डेट का हिसाब रखिएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है। तो मोस्टली अक्सर मैंने लोगों को इस तरह परेशान देखा, उन्होंने कहा कि जी हमारी मतलब 12 तारीख की थी स्लॉट, या उन्होंने कहा कि 11 की थी। चूँकि 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है तो वो फिर उनकी स्लॉट जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो फिर वो उसमें रोज़ा अक़दस में एंट्री की परमिशन नहीं देते, क्योंकि उनकी डेट गुज़र चुकी होती है। और ये तो हो गई बातें परमिट लेने की। अब आपने परमिट ले लिया, परमिट लेने के बाद आप उधर मर्दों वाले हिस्से में जन्नतुल बकी की साइड पे वहाँ इशा के फ़ौरन बाद वहाँ पर किताब बनना शुरू हो जाती है। आप वहाँ पर जाकर अपनी बारी में लग जाएंगे, 1 बाय 1 वो चेक करके आपकी ऐप चेक करेंगे। और यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है, उसका ख्याल रखिएगा कि वो लोग स्क्रीनशॉट कबूल नहीं करते। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था, मेरे पास उस वक्त नेट नहीं था,
تو میں نے احتیاطاً اسکرین شاٹ لے لیا کہ کسی وقت نیٹ اویلیبل نہ ہو تو پرابلم نہ ہو کہ ایپ نہیں کھلی. تو ایسا ہی ہوا, اس وقت میرے پاس نیٹ نہیں تھا اور میری ایپ نہیں کھلی. تو میں تو بہت پریشان ہو گئی. میں نے ان کی منت سماجت کی کہ پلیز میرا آج کا ہی دن کا ہے. پھر میں نے ان کو اپنا ویزا نکال کے دکھایا. وہ فارچونیٹلی میرے بیگ میں تھا. میں نے اپنا ویزا نکال کے دکھایا ان کو. انہوں نے میرا نیم پڑھا اور اس کے اوپر پکچر پڑی, ایپ کے اوپر میرا نیم پڑھا, ویزا نمبر اس کے ساتھ ملایا. تو پھر انہوں نے مجھے انٹری کی پرمیشن دے دی. تھوڑا تقریباً 5-10 منٹ ان سارے پروسیس میں لگ گئے تھے, لیکن الحمدللہ کہ مجھے پرمٹ مل گیا, مجھے پرمیشن مل گئی جانے کی. تو اس طرح کی حسل سے بچنے کے لیے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ کوشش کیجئے گا کہ آپ کے پاس اس وقت نیٹ اویلیبل ہو. فار ایگزامپل اگر آپ نے اپنی سم نہیں لی یا آپ کی سم پہ نیٹ نہیں ہے, آپ ختم کر چکے ہیں میری طرح, اور اپنے ہسبینڈ کا یا موبائل کا ہوٹل کا وائی فائی یوز کرتے ہیں, تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ آپ بھی اسکرین شاٹ لے لیں اور ویزا کی کاپی یا ویزا اپنے بیگ میں رکھیں. بہتر تو یہی ہے کہ آپ کے پاس وائی فائی اویلیبل ہو, یعنی نیٹ اویلیبل ہو, آپ کے پاس ڈیٹا اس وقت اویلیبل ہو جب آپ پرمٹ کے لیے جائیں گے. جی, تو یہ تو ہو گئی ہماری پرمٹس کی ڈیٹیل. تو جب آپ کو پرمٹ مل گیا اور آپ وہاں پر چلے گئے اندر, تو وہاں پر یہ جو ساری باتیں ابھی میں نے بتائیں, یہ 1 بائی 1 کر کے پرمٹ چیک کرتے ہیں. اس میں کوئی بھی مطلب دھوکے سے نہیں جا سکتا, یا کسی کی اور کوئی ڈیٹ ہے تو وہ چلا جائے, یا کوئی دوبارہ ایک ہی پرمٹ پہ چلا جائے. تو یہ سب کچھ یہ جو جگاڑ ہے نا, یہ نہیں چلتے. آپ کو اپنے ہی پرمٹ پہ اور سیم ڈے میں سیم ٹائم میں ہی جانا پڑتا ہے. پرمٹ کے اوپر ٹائم بھی اویلیبل ہوتا ہے. فار ایگزامپل 8 سے 8:30, 8:30 سے 9, 9 سے 9:30, اس طرح اویلیبل ہوتا ہے. اور خواتین کا ٹائم 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہوتا ہے. 12 بجے کے بعد مردوں کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو 8 سے لے کے 12 بجے کے درمیان کی کوئی سلاٹ بک کرنی ہوگی. اچھا, یہ جب انہوں نے پرمٹ چیک کر لیا تو پھر آپ کو وہ اندر بھیج دیتے ہیں. وہاں پر بھی آپ تقریباً 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں لائن میں کھڑے ہوئے. اس کے بعد وہ تھوڑے تھوڑے کر کے آئی تھنک سو تقریباً 60-70 کے قریب لوگ وہ آگے بھیجتے ہیں. 60-70 کے قریب عورتیں چلی گئیں. پھر وہ آگے جا کے وہاں پہ پھر لائنس میں بٹھا دیتے ہیں. موسٹلی عورتیں کھڑی رہتی ہیں, کچھ جو بوڑھی ہوتی ہیں یا موٹی ہوتی ہیں یا تھکی ہوئی ہوتی ہیں تو وہیں پہ بیٹھ بھی جاتی ہیں لائن میں. یعنی آپ کو 1 2 3 جگہوں پر آپ کو 10 15 منٹ کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. یہ اس لیے کہ اندر ریاض الجنہ میں رش کم سے کم ہو اور آپ آرام سے اپنے نوافل وغیرہ ادا کر سکیں, تلاوت کر سکیں, اور آپ اپنی دعائیں مانگ سکیں وہاں پر, اور اپنے پیاروں کا سلام عرض کر سکیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. تو یہ آپ کو مطلب فرسٹ جگہ پہ جہاں آپ عشاء کے فوراً بعد لائن پر لگتے ہیں, اور یہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوتا ہے, وہاں پر ٹائم اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا. پرمٹ میں تو آپ کا ٹائم ہوگا نا 8:30 سے 9 ہے فار ایگزامپل, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 8:30 ریاض الجنہ میں انٹر کر دیں. بس یہ ہے کہ آپ نے عشاء کے فوراً بعد جا کر جنت البقیع کی سائڈ پہ لائن میں لگ جانا ہے. آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے, کیونکہ جتنا آپ ارلی آئیں گے اتنی ارلی آپ وہاں پر انٹر ہو سکیں گے. تو اس کے بعد مطلب پرمٹ وغیرہ چیک ہونے کے بعد جب آپ کو وہ اندر مسجد کے اندر داخل کر دیتے ہیں, تو وہاں 3 جگہوں پہ آپ کو 10 12 15 کبھی کبھی 20 منٹ بھی لگ جاتے ہیں. اتنا ٹائم آپ کو لگ جاتا ہے وہاں پر قطار بنانے میں اور لائنوں میں بیٹھنے میں. اس کے بعد آپ انٹر ہوتے ہیں اندر ریاض الجنہ میں. پرمٹ صرف سٹارٹ پہ ہی چیک ہوتا ہے مسجد کے صحن میں, مردوں والے سے. اس کے بعد اندر کہیں بھی پرمٹ چیک نہیں ہوتا, نہ ویزا چیک ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے. لیجیے 3 جگہوں پر انٹری کر کے 3 جگہوں پر لائن میں لگ کر ماشاءاللہ اب آپ الحمدللہ ریاض الجنہ میں انٹر ہو گئے ہیں. اب آپ ریاض الجنہ میں انٹر ہو گئے ہیں تو آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اللہ نے اپنے قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو, اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی نہ کرو, یہ نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال کارت چلے جائیں, ضائع چلے جائیں. تو اس چیز کا بہت خیال رکھیے گا
چاہے وہ کسی دوسرے بولتے ہوئے کو خاموش کروانا ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر کوئی اونچی بول رہا ہے تو اس کو اشارے سے کہیں کہ للہ خاموش ہو جائیے، یہ ادب کی جگہ ہے، یہاں تو فرشتے بھی اپنے پر نہیں ہلاتے، تو آپ للہ خاموش ہو جائیے. ان کو اونچی آواز میں مخاطب کر کے خاموش ہونے کا مت کہیے. کچھ عورتیں ہم نے دیکھا وہ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہی ہوتی ہیں، ویڈیو کالز چل رہی ہوتی ہیں. اچھا، میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کو سے کلیئر کرتی جاؤں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مسجد حرام مکہ میں بیٹھ کر مسجد نبوی کی بات کیوں کر رہی ہیں. تو اس لیے کہ مجھے وہاں پر موبائل کھولنا، کیمرہ ویڈیو بنانا مجھے سخت ناپسند ہے. میں اپنی ذاتی طور پر بات کر رہی ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے 10ویں بار اپنے گھر حاضری کا موقع دیا ہے. آج تک میرے میاں کی یا میرے بچوں کی کوئی بھی تصویر نہیں ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل سامنے یا روضہ اقدس کے سامنے یا ریاض الجنہ کے اندر کوئی ہماری تصویر ہو. مجھے یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ آپ ایسی مقدس جگہوں پر آ کر جہاں پر لوگ ترستے ہوں وہاں پر بھی آ کر آپ اپنے موبائلز یا کیمراز کو لگ جائیں. تو اس لیے میں نے وہاں پر ویڈیو نہیں بنائی. میں نے سوچا کہ میں آپ سے تمام ڈیٹیلز شیئر کر دوں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی اور آپ اس کو اسی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ گویا میں نے آپ کو ویڈیو ہی دکھا دی ہے. مجھے امید ہے کہ میں آپ کو ریاض الجنہ میں حاضری کا طریقہ سمجھانے میں کامیاب ہوئی. جی، تو اذان شروع ہو گئی تھی. میں نے سوچا کہ پہلے اذان سن لی جائے. اذان کا ادب لازم ہے، ضروری ہے. حتیٰ کہ اگر آپ تلاوت بھی کر رہے ہوں تو آپ اذان ہو رہی ہو تو آپ کو تلاوت کو روک دینا چاہیے. تو میں بات کر رہی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاضری کے آداب کی. تو اب آپ انٹر ہو گئے ہیں، آپ مقدس جگہ پہ ہیں. اگر کوئی بول رہا ہو تو اس کو بھی خاموش کروائیں اشارے سے، شور مت کریں، نہیں تو آپ کے ساری نمازیں، سب اعمال، سب نیکیاں ضائع چلی جائیں گی. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ریاض الجنہ میں داخل ہو جائیں تو آپ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کریں، ادب سے ان کو سلام پیش کریں. اس کے بعد آپ اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے پیرنٹس کا، اپنے دوست احباب کا 1 بائی 1 نام لے کے آپ ان کا سلام پیش کریں. اور باقی وہ جن لوگوں نے آپ کو سلام کا کہا ہو کہ میرا بھی سلام عرض کر دیجیے گا، تو ان سب کا سلام نام لے کر آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کا سلام عرض کریں. اگر آپ نام بھول گئے ہوں یا بھول گئے ہوں کہ مجھے کس کس نے کہا تھا، تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ جس نے مجھے سلام کے لیے کہا تھا تو ان سب کا سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیجئے کیونکہ یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالمشافہ مخاطب ہو سکتی ہیں. یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم اس کے لیے رب کریم کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے. تو آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب سے مخاطب کیجئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے بچوں کا سلام اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کیجئے. میرے بھائی ایسے آگے نام لے کر کہ فلاں کا سلام اپنی بارگاہ اقدس میں قبول کیجئے. تو آپ نے سلام عرض کر لیا، آپ نے اچھی طرح سے جالیوں کی زیارت کر لی. دل تو نہیں بھرتا لیکن کیا کیجئے کہ دوسرے مسلمانوں کے بھی حقوق کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی باری کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کا ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے. تو اب آپ ایک سائڈ پر ہو کے 2 نوافل ادا کریں گے. اس کے بعد آپ بیٹھ کر دعا کر لیجئے. جتنی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دنیا سے چلے گئے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیے. اس کے بعد اگر وقت ہو اور جگہ ہو تو وہاں بیٹھ کر کچھ تلاوت کر لیجئے اور اس کے بعد آپ الٹے قدموں واپس آ جائیں. بے شک یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ جتنی بھی زیادہ، دل تو ہمارا یہ کرتا ہے کہ تمام عمر ہم یہیں پر بسر کر دیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے.
ایک تو عورتوں کے لیے وقت تھوڑا کم ہوتا ہے، اور دوسرا ویسے بھی دوسرے مسلمانوں کی بھی رعایت کرنی چاہیے، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کے ہاں ان کے در سے آ کر کون جانا چاہتا ہے؟ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہم یہیں پر بیٹھے رہیں اور یہیں پر اپنی زندگی بتا دیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اور آپ کی جانب سے تمام نیکیاں عبادتیں قبول فرمائے، ان کی غلطیوں کو دور فرمائے۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میں آپ کو ریاض الجنہ میں حاضری کے آداب اور طریقے تمام ڈیٹیل سے سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں گی۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو وہ میری طرف سے ہے، اس کے لیے للہ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور جب آپ روزہ اقدس میں حاضری کے لیے آئیں تو خدا را مجھے اور میرے والدین اور میرے بچوں اور میرے شوہر کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور کمنٹ میں ہمیں بتائیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔